नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, रमज़ान उल मुबारक के दूसरे अशरे के इस नशिस्त में हमारा मौजू है तौबा और इस्तग़फ़ार की फ़सीलत। ज़िंदगी हम इस मॉडर्न ज़माने में ऐसे गुज़र बसर कर रहे हैं कि अल्लाह के सामने, वजूद बारी ताला के सामने पेशगी ही नहीं होनी है। कोई गफलत का माहौल हावी है, कभी दुनिया हावी है, मटीरियलिज़म हावी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और नफ्सा नफसी हावी है। और हम भूल चुके हैं कि मालिक यौमिद्दीन एक रोज़े जज़ा का दिन भी आना है और बारी ताला के सामने पेशगी होनी है। तो आइए इस पॉडकास्ट के ज़रिए बारी ताला की तरफ रुजू, तौबा और इस्तग़फ़ार का गुलदस्ता लेके हाजिर होते हैं और रिमाइंड करते हैं हम अपने आप को कि अल्लाह की तरफ लौटना है। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 का हिस्सा तिलावत किया, जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है? और फिर जो गुनाह वो कर बैठे थे उन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। फिर सूरह आले इमरान आयत नंबर 17 में फरमाया, ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौल व अमल में सच्चाई वाले हैं और अदब व इताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले। सूरह निसा आयत नंबर 64 में फरमाया, और ए हबीब, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़रत तलब करते, तो वो उस वसीला और शफ़ाअत के बिना पर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला निहायत मेहरबान पाते। सूरह अल अनफ़ाल आयत नंबर 33 में फरमाया, और दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि उन पर आज़ाब फरमाए, दरहां के ए हबीब मुकर्रम आप भी उनमें मौजूद हों, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में उन पर आज़ाब फरमाने वाला है कि वो उससे मग़फ़रत तलब कर रहे हों। सूरह हूद आयत नंबर 3, और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़रत तलब करो, फिर तुम उसके हुजूर सिद्क़े दिल से तौबा करो, वो तुम्हें वक्त मुअय्यन तक अच्छी मता से लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा और हर फजीलत वाले को उसकी फजीलत की जज़ा देगा, यानी उसके आमाल व रियाजत की कसरत के मुताबिक अज्र व दर्जात अता फरमाएगा। सूरह हूद आयत नंबर 52 में फरमाया, और ऐ लोगों, तुम अपने रब से गुनाहों की बख्शिश मांगो, फिर उसकी जनाब में सिद्क़े दिल से रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत पर कुव्वत बढ़ाएगा
اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ سو یہ تھی توبہ اور استغفار کے لیے قرآن آیتیں۔ ناؤ لیٹس گو ٹو احادیث مبارکہ، احادیث کی طرف چلتے ہیں اور توبہ اور استغفار کی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ پھر مسئلہ پوچھنے نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے جو کہ اس نے 99 قتل کیا ہے توبہ کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ پھر وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے، آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کے موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ نعش کے قریب ہو جاؤ، اور دوسری بستی جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ نعش سے دور ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اس بستی کے رہنے والوں کے حساب سے اس کو ڈال دو۔ اگر وہ جہاں جا رہا تھا وہ کم ہو تو اسے جنت، اور اگر جہاں سے نکلا تھا وہ کم ہو تو دوزخ۔ جب ناپا گیا اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالش ناچ سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، میننگ کہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے یہ بیان کیا ہے۔ استغفار کی فضیلت دیکھیں کہ گناہ کا پہاڑ بھی ہے، تبھی اللہ کی بارگاہ سے تب بھی جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی ہوں۔ وہ شخص اس اٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کے نکیل اس تنے سے اٹک جائیں، اور اس شخص کو وہ اٹنی اس تنے سے اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، بخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کو ملنے کے نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث امام مسلم اور نسائی نے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ تو کس چیز نے ہمیں روکا ہے توبہ سے؟ کب ہم رجوع کریں؟ کیوں یہ خود پرستی، یہ سیلفشنس، اور کیوں اتنا گھمنڈ ہمیں اپنی وجود پر، کبھی اپنے پیسے پر، کبھی اپنے لکس پر، کبھی اپنے خاندان پر، کبھی اپنی دنیاوی نسبتوں پر؟ کب رجوع کریں گے؟ اب وقت تو آ چلا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ اب آئیے آثار و اقوال صحابہ اور بزرگان دین کی طرف چلتے ہیں اس موضوع پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل نہایت ہی نرم ہوتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ کرو بھی نہیں تو اچھوں کی صحبت سے خوشبو جو آتی ہے وہ تمہیں تر و تازہ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے نفسوں کو تولو یعنی تزکیہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، یعنی جواب دہی کے لیے طلب کیا جائے، یعنی قیامت ہو جائے یا موت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استغفار کرنے والے کسی شخص کو کے پاس میں نہیں بیٹھا۔ اب حضور تو معصوم پیدا ہوئے، امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل کی طرح امت کو گائیڈ لائنز فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، استغفار کر کے کہ تم بھی کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا کذاب لوگوں کا توبہ ہے۔ یہ جو ہم ہر چیز حلق کے اوپر رکھتے ہیں، ہزاروں استغفار، ہزاروں وظیفے چالو ہیں، اور کبھی دل سے کوئی چیز رجوع نہیں ہوا، رسمی زندگیوں میں جو ہے نہیں، دل کی طرف آئیں، دل سے۔ فرما رہے ہیں کہ کذاب جھوٹے لوگ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف یہیں سے چل رہا ہے، نہ کبھی دل رجوع ہوا، نہ کبھی خشیت حاضر ہوئی، نہ کبھی اللہ کی حاضری ہے، نہیں، حاضری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ لیولز بیان کر دیا لوگوں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اگر تو راضی نہ ہو تو معاف فرما، کیونکہ کبھی مالک راضی نہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کو معاف کر دیتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے بہت سے گناہ اور معاصی کیے ہیں، اب اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اصل معاملہ یوں نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے خدا تجھے معاف کر دے گا تو تب ہی تو توبہ کرنے کی توفیق میں جائے گا، تب ہی تو توبہ کرے گا۔ تو حاضرین محترم، خلاصہ کلام یہ کہ رمضان المبارک کے اس عشرے میں، اس رمضان میں اپنے اندر ٹرانسفارمیشن لائیں اور اللہ کے تھرو توبہ کریں، توبہ نصوح کریں ہم سب مل کر، اور ایسی توبہ کہ گناہوں سے روزہ رکھ لیں۔ آئیے اپنے گناہوں سے روزہ رکھ لیں، اور یہ روزہ کبھی نہ ٹوٹے حتیٰ کہ ہم اپنے مالک محبوب سے باری تعالیٰ سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالصتاً توبہ اور استغفار اور اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔